नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं। कहते हैं कि वो दुआ इस तरह कबूल हुई, अनस बिन मालिक के अल्फाज हैं, कहते हैं कि फिर मेरे पास माल और दौलत के अंबार लग गए। अल्लाह ताला ने उनकी औलाद में बरकत दी। कहते हैं मेरी ज़िंदगी में उनकी तादाद 100 या 100 से ज़्यादा ऊपर हो चुकी थी। कद्दू से कह रहे हैं, कद्दू मैं तुझे इसलिए पसंद करता हूँ कि तू मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है। ग़ज़वा खैबर के अंदर शरीक होते हैं, उसके बाद फ़तह मक्का में भी शरीक होते हैं, ग़ज़वा हुनैन में शरीक होते हैं, ग़ज़वा ताइफ में शरीक होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज हम एक अज़ीम सहाबी जिनको ख़ादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, मेरी मुराद अनस बिन मालिक बिन नज़र बनु नज्जार बनु खज़रज, बहुत अजीम शख्सियत और बड़ी अजीम माँ के बेटे। नाज़रीन इकराम, ये बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ादिम ख़ास थे। और जब कोई उन्हें कहता ना कि आप ख़ादिम रसूलुल्लाह हैं, तो बड़े खुश होते, इसको अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे। इनकी कुनियत थी अबू हमज़ा, और रवायात के अंदर आता है कि ये कुनियत उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। एक दफ़ा सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास उनके लोग बैठे हुए थे, कहने लगे कि मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूं तो मैं अर्ज़ करूं कि अल्लाह के रसूल, ये आपका नाचीज़ खादम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मदीने के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत की। जिस वक़्त आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना शरीफ आए, तो हर बासियत जो मदीने का बासी था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई ना कोई तोहफ़ा, कोई ना कोई खिदमत में कोई चीज़ पेश की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुर्बान जाएं उम्मे सलैम के ऊपर, इनका नाम था रमैसा, ये भी नज्जार। और आप सबके इल्म में अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जान लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परदादी थी, यानी सरदार हाशिम की बीवी, और आपके जो दादा मोहतरम थे सरदार अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा, उनका नाम था सलमा बिनते अमर। सलमा बिनते अमर जो थी, ये बनु नज्जार से थी। और मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, ये अनस बिन मालिक, ये भी बनु नज्जार से थे, इनकी वालिदा भी बनु नज्जार से थी। अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हिजरत करके आए तो इनकी वालिदा अपने बेटे, और इनकी उम्र उस वक्त 10 साल की थी, बड़े खूबसूरत, बड़े ज़हीन, फ़तीन, समझदार, ज़हानत, फ़तानत। कहती हैं कि मेरी वालिदा उम्मे सलैम वो मुझे साथ लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा उनीस है, ये मेरा बेटा उनीस, प्यार से तस्गीर का लफ्ज़। कहती हैं, अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल, मैं इसको आपकी खिदमत में इसलिए लेके आई हूँ कि ये आपकी खिदमत करे, और आप इसके हक़ में अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ फरमाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने अनस बिन मालिक के हक़ में दुआ फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू, ऐ अल्लाह अनस के माल व औलाद में बरकत अता फरमा। अजीज़ों, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए। कहते हैं कि वो दुआ इस तरह कबूल हुई, अनस बिन मालिक के अल्फाज हैं, कहते हैं कि फिर मेरे पास माल और दौलत के अंबार लग गए। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत से मुझको नवाज दिया। इनकी औलाद सुभान अल्लाह, कुछ ज़्यादा इनके बेटे नहीं थे, 3 बेटे थे। एक का नाम अबू बकर, नज़र और मूसा।
لیکن سبحان اللہ ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت دی۔ کہتے ہیں میری زندگی میں ان کی تعداد 100 یا 100 سے زیادہ اوپر ہو چکی تھی۔ یہ سب کے سب تھے وہ تھے جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے کہ آپ نے ان کے لیے مال کی دعا فرمائی، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا باغ جس میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، اور کہتے ہیں اس باغ کے اندر ریحان کا ایک پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، انس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے کبھی انس کو ٹوکا نہیں، کبھی روکا نہیں، کبھی ان کو ناراض نہیں ہوئے، کبھی گالی نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں، میں کئی دفعہ جب بیٹھتا ہوں نا، میں غور و فکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں انس تیری خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ما ضربنی ولا شتمنی، آپ نے نہ مجھ کو مارا، نہ مجھ کو گالی دی، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے انس یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے نوکر تھے، خاتم رسول تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے نا گھر کے، یا اپنے ضروری کاموں کے لیے ان کو مختلف جگہوں پہ بھجوایا کرتے تھے۔ اور جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، بچے بعض کا ضد بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس فلاں کام کے لیے جاؤ۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن یہ بھی لاڈ اور پیار کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے، آپ کے گھر سے، آپ کے در دولت سے باہر نکلا، اور میں نے بازار میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے ذہن سے نکل گئی، اور تھوڑی دیر گزری، میں کھیلنے میں مشغول تھا کہ کائنات کے امام سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ لیا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انیس میں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں جاتے ہو یا نہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ابھی جاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انس بن مالک کی عمر 10 سال کی تھی جس وقت ان کی والدہ ام سلیم رمیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہیں، اور پھر انس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اٹھتے بیٹھتے، آپ کی شخصیت سے آپ سے بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہوئے آپ کی ہر چیز کے اوپر ان کی نظر ہے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب دل لگا کر خدمت کی، اور آپ کو کوشش کی کہ کبھی کسی شکایت کا موقع نہ ملے۔ حضرت انس بن مالک ان شخصیات میں سے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ ان کی تمنا ہوتی تھی کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس چیز سے آپ نے محبت کی ہے، جس چیز سے آپ نے نفرت کی ہے، جو کام آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کھایا ہے، جو آپ نے پیا ہے، جہاں اس کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ناظرین اکرام کہ ان کی والدہ ام سلیم نے ان کو کچھ کھجوریں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جس وقت وہ کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ ایک درزی کی دعوت پر اس کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت انس جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے وہاں چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نے کہا انس تم بھی ہماری دعوت میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سبزیوں میں سے کدو چن چن کر بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں، اور حضرت انس کا بیان ہے، وہ عرض کرتے ہیں
کہ میں اسی دن سے کدو کھانے کا شوقین ہو گیا۔ اور ایک راوی ان کے شاگرد پہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں انس بن مالک کے گھر میں گیا، میں نے دیکھا انس کدو کھا رہے ہیں، اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کدو کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، کدو سے کہہ رہے ہیں، کدو میں تجھے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں ہے کہ آپ 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے۔ انس بن مالک جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سانسوں میں پانی پیتے دیکھا ہے، اور پھر میں بھی اسی طریقے سے ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے 3 سانسوں میں پانی پیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کی ایک اور بڑی عادت تھی، اور بڑی خوبصورت عادت تھی، اور پتہ کیا تھی؟ بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کے پاس سے گزرتے ان کو سلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو کہا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں سوچتا ہوں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوشش کرتا ہوں میں ان کو سلام کروں، اور آپ بھی سلام کیا کریں بچوں کو، لیکن ناظرین کرام کیا کبھی ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی انس بن مالک خادم رسول اس طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ انس بن مالک جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے یہ فقیہ تھے، یہ محدث تھے، یہ راوی حدیث تھے، ان سے 2286 احادیث وہ روایت کی گئی ہیں، ان میں سے 180 متفقن علیہ حدیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انس بن مالک کا مدینہ پہ دل نہیں لگا، ہجرت کر کے بصرہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے اسی شہر کو اپنا مسکن بنا لیا۔ انس بن مالک جو ہیں جب بصرہ کے باسی بن گئے، بصرہ والوں کو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں ایک عظیم شخصیت رہتی ہے، خادم رسول رہتے ہیں، تو پھر لوگ ان کی بے حد عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، ان سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اور عزیزو، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے علم حاصل کیا، علم کے دلدادہ تھے۔ ان کے استادوں میں سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے شاگرد تھے یہ، ان سے علم حاصل کیا۔ اور ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے غزوہ خیبر کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد فتح مکہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ حنین میں شریک ہوتے ہیں، غزوہ طائف میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں معرکہ یمامہ، مسلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اس کے خلاف جو معرکہ آرا جنگ ہوئی، اس کے اندر یہ بھی شریک تھے۔ ناظرین اکرام، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ انہوں نے بصرہ کو اپنا ٹھکانہ، اپنی رہائش کے طور پر اختیار کیا، اور بصرہ میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ آخری صحابی تھے جن کا بصرہ کے اندر انتقال ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان کی کتنی ہی باتیں ہیں، ان کے کتنے ہی واقعات ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، لمبی عمر پاتے ہیں، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، مال اولاد ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے قیامت والا دن ہمیں حضرت انس بن مالک کے دیدار سے محروم نہ رکھنا، اور اے مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔